अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और टेलीफोन लाइन पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब। और कुछ ही देर में दूसरे सेगमेंट में बल्कि हमें माइज़ा हमीद साहिबा ज्वाइन कर लेंगी मुस्लिम लीग नवाज से। वैसे तो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन आज जिस खबर पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है तोशा खाना की वो तफसीलात जो कि हुकूमत की जानिब से जारी की गई हैं। ये सिर्फ 20 साल की तफसीलात हैं, 2002 से 2022 तक। और जब आप इन तफसीलात में जाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में हुक्मरान कोई भी रहा हो, उसने हस्ब तौफीक, हस्ब ज़रूरत, हस्ब मंशा और जिसका जितना इख्तियार चला उसने उतना ही माल अपने पास रखा। आइनी और कानूनी तौर पर इसकी पोजीशन क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुज़श्ता 1.5 साल से एक बहुत मैसिव सियासी मुहिम, मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही थी कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने तोशा खाना से अशिया को रखा। उन पर जो सवालात हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया अपने असासों में, और इसके अलावा ये कि उन्होंने तोहफ़ा बेच दिया। तोहफ़ा बेशकीमत होता है, नहीं बेचना चाहिए। साथ ही इमरान खान साहब इस वक्त एक रैली की क़यादत कर रहे हैं ज़मान पार्क से दाता दरबार की जानिब रवां दवा है ये रैली। इस रैली का क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो दो इससे पहले 2 मरतबा मनसूख करना पड़ा उन्हें, एक गुज़श्ता रोज़ इतवार जब PSL का मैच था उसकी वजह से दफ़ा 144 लगाई गई, और 8 मार्च को विमेन डे के हवाले से एक रैली ने निकलना था लाहौर में, उसकी वजह से। तो इस सारे मामले पर अली मोहम्मद खान साहब के पास सबसे पहले चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो ये कहा कि पंजाब जो है उसमें इमरान खान साहब अब एक इंतखाबी रैली की, एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, उस रैली की क़यादत करें, तो इसका मतलब ये है कि वी आर फाइनली गोइंग टुवर्ड्स इलेक्शंस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू बी योर प्रोग्राम, स्पेशली अब्दुल बासित साहब भी हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत ही काबिल और मंजे हुए हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट। नकवी साहब देखें, बहुत बड़ा एक मरहला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला किया और कौम को इकराह दी। अब अगर अरबाब इख्तिदार, हुकूमती हल्के और वो लोग जो मैटर करते हैं वो अगर होश के नाखुन लें तो कौम जो एक बंद गली की तरफ जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कौम को एक रास्ता मिला है जिससे पीसफुली और डेमोक्रेटिकली और बहुत ही एक बेहतर तरीके से हम इस दलदल से निकल के अवाम के जरिए अपना फैसला करवा के मुल्क को एक सही पटरी पर डलवा सकते हैं। जो अल्लाह करीम भी फरमाते हैं ना कि वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि जब कोई मामला होता है ईमान वालों के बीच में, कोई मसला पड़ता है तो आपस में शूरा करते हैं। तो ये इतना अच्छा मौका था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, और अभी भी मैं ये कहूंगा कि अभी भी मौका है ये हुक्मरान होश के नाखुन लें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन होना है, सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में तारीख दी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा लीतो लाल हुआ पहले, लेकिन बहरहाल आईन को उन्होंने टो किया और उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। तो नकवी साहब, बसद एहतराम, मुझे क्या कोई बता सकता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो इलेक्शन एक्टिविटी के लिए एक सियासी जमात, मैंने परसों तरसों भी ये बात की, आज आपके इस प्रोग्राम में भी अर्ज करता चलूं कि इलेक्शन के अगर एक सबसे बड़ी जमात और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अगर इलेक्शन रैलीज ना करें, वो अगर जलसा जुलूस ना करें, तो क्या करें, नफली रोजा रख के वो घरों में बैठ जाएं। नहीं, तो अली हमने तो मोहम्मद एक खान साहब, पॉलिटिकल बिल्कुल जी जी आपका पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है। जाहिर है कि इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए सियासी जमातें अगर इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगी, जलसे जुलूस नहीं करेंगी, आवाम तक अपना मैसेज नहीं पहुंचाएंगी, तो फिर क्या होगा। लेकिन ये जो अब आज, जाहिर है कि खान साहब आज तो कोई रुकावट नहीं आई, आपकी इंफॉर्मेशन या एनालिसिस क्या है? फाइनली आपको कोई शक तो नहीं बाकी रह गया हुकूमत पे कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और नहीं करवाना चाहते? मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन
इनकी एक आंख रोएगी और एक आंख जो है वो मुस्कुराएगी, लेकिन इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा क्योंकि आईन पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कोई भी रियासती ओहदेदार, कोई भी इलेक्शन कमीशन का ओहदेदार, कोई भी फेडरल सेक्रेटरी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, क्योंकि उनके कैरियर हैं, उन्होंने इस मुल्क में रहना है और उन्होंने आगे भी जिसकी भी हुकूमत आती है रियासती ओहदों पे बैठ के अपनी ड्यूटियां करनी है। कौन शख्स होगा मबूतुल हवास जो आईन की खिलाफ वर्जी करना चाहेगा किसी के लिए भी, चाहे मेरे लिए चाहे आपके लिए, किसी का भी मैं नहीं समझता कि वो इतना दिमाग खराब होगा कि वो आईन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाए, तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो। तो ये जो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं बंद कमरों में, वो मैं उनको कहूंगा अभी तो सर्दियों का मौसम भी गुजर गया है, खोलें, ताज़ा हवा भी आएगी और अवामुन्नास की आवाज भी पहुंचेगी, क्योंकि वो अली कहते खान हैं कि जबान खल्क को नकार खुदा ला समझो। और समझो। जबान खल्क क्या है? जबान खल्क इस निजाम से अब तंग है। वो कहते हैं इलेक्शन कराओ, हमारा फैसला है जिसने हुकूमत करनी है। अली खान अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल बासित अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया डिबेट एट 8 में आने का। ये बताइए कि चलिए पंजाब केपी में क्या हो रहा है? केपी में भी आपको इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं अप्रैल में या मई में? मैं तो आपको ये बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून तो सारे उधार खाए बैठे हैं। वो तो इंतजार में है कि कब बक्सा रखेंगे और कब बक्से जो है वो भरेंगे इमरान खान के वोटों से। तो आप सिर्फ जो है यू जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सी व्हाट हैपेंस इन खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरह पख्तूनों ने एक रिकॉर्ड बनाया, लोग कहते थे पश्तून दूसरी बार लेकिन वोट नहीं नहीं, करते। मेरा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी बार भी वोट किया। सुने बासित साहब, जी। उन्होंने दूसरी बार वोट किया 2018 में और टेस्टर के लिए मेरे हलके में तीसरी बार भी इमरान खान को वोट किया। और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनेगा, तीसरी हुकूमत भी नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि वहाँ पे तो भी इंतखाबात की कि हमें कोई डेट ही नहीं मिल रही, तो वहाँ पे क्या मामलात हैं? ये कब तय हो जाएंगे? डेट कब मिलेगी हमें? देखिए, कल तो जो गवर्नर साहब ने बात की है, उन्होंने तो एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि मैं तो आइन के मुताबिक जाऊंगा या मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो उनको मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह करके अल्लाहु अकबर कह देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना उनकी नमाज कज़ा हो जाए। पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनकी तरफ बहुत सख्त इशारा जा चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऑपरेटिंग पार्ट में ये बात आई कि मोहतरम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जो हाजी साहब हैं, हाजी गुलाम अली साहब, कहीं और आपका इशारा या ज़हन ना चला जाए, तो हाजी गुलाम अली साहब जो है, मुझे पता है उनका पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरे साथ बड़े प्रोग्रामों वगैरह में बैठे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि किसी के लिए भी, और किसी में मौलाना फजल रहमान साहब भी आते हैं, कि किसी के लिए भी अपने गले में तौहीन अदालत का तोक डालें। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जाहिर है कि सियासी और जो सियासी सूरत हाल है उस पर तो बात होती रहेगी। तोशा खाना की तरफ आ जाएं। तोशा खाना जो है वो हमारे सामने जो रिकॉर्ड है 2002 से, टोचा खाना समझ लें आप, सन 2002 से 2022 तक का जो है वो रिकॉर्ड, और 2023 का भी कुछ रिकॉर्ड हमारे सामने आया है। देखिए, गिफ्ट्स तो सबने रखे हैं, रिटेन किए हैं, कुछ डिपॉजिट करवा लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ज़्यादातर रख लिए हैं। मियाँ साहिबान ने किताबें नहीं रखी, खान साहब ने किताबें जो है वो तमाम की तमाम रखे, उन्होंने लाइब्रेरी में जमा कराई हैं। ये बताएं कि खान साहब ने भी रखे, उन्होंने भी रखे, तो फिर क्या फ़र्क है खान साहब में? पहले ये बताएं, उसका सवाल का भी जवाब देता हूँ। जरा काफी लंबी ज़ख़ीम डिटेल है मेरे पास, तो पीडीएफ में भी आई है, थोड़ा सा मैंने वक्त गर्दानी की है, लेकिन आप दोनों माशाल्लाह काबिल लोग हैं। जरा चेक कीजिए, मेरे नाम का कोई तोहफा किसी ने मेरे नाम से ना निकाल लिया हो, कहीं मेरा नाम तो नहीं है? नहीं, आपका नाम मुझे नहीं मिला, और आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कहीं आपने तो नहीं लिया। नहीं, ऐसा ना हो मेरे नाम से किसी ने किताबें वगैरह निकाल के मरियम बीबी को दे दी हो पढ़ने के लिए, फिक्शन में हिस्ट्री पढ़ने के लिए। नहीं, वो बताती हैं, वो बुक रीडिंग तो करती हैं, उनके बड़ा मुताले का उनको शौक भी है, और बड़े राइटर्स को वो पढ़ती हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, फिक्शन में हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में फिक्शन। बहरहाल मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, मजाक एक तरफ। देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ इन्होंने, जब इनको कुछ नहीं मिला, 3.5 साल की मरकजी हुकूमत और 9 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और 4 साल की पंजाब की हुकूमत,
وہ لوگ جن کے سیاست میں آنے کا مقصد ہی لوٹ کھسوٹ ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آئے ہی نہیں سکی کہ عمران خان ایز اے وزیر اعظم نہ کوئی کمیشن کھایا، نہ کوئی فیکٹری لگائی، نہ کوئی جائیداد ملک سے باہر بنائی، نہ منی لانڈرنگ کی. یہ کیسا بندہ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں؟ لے دے کے پھر ان کو ملا توشہ خانہ اور اس کے پیچھے پڑ گئے. ہم ان کو بار بار سمجھاتے رہے کہ دیکھیں آپ کی پرانی عادت ہے، آپ مٹھائی جلدی کھاتے ہیں بعد میں روتے ہیں، اور آج ان کے رونے کا دن ہے. یہ ہم پہ کہتے تھے عمران خان نے گھڑی چوری کی، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے گھڑی لی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن لا کے مطابق لی اور پراپر پیمنٹ کر کے دی. اور جب انہوں نے پیمنٹ کر دی، گھڑی ان کی پراپرٹی بن گئی، انہوں نے پھر اس کو بیچا اور اس سے بنی گالا کا روڈ بنایا جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ اثاثوں میں ڈکلیئر کی گئی اور وہ پہلے رکھی گئی، بیچی گئی اور پھر پیسے جمع کرائے گئے. دیکھیں جب انہوں نے گھڑی خریدی، آپ سب کو پتا ہے کہ سال کے اینڈ آف ایئر آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں، تب تک وہ گھڑی خرید کر بیچ چکے تھے. اس سے جو آمدن آئی وہ انہوں نے اپنے کنسولیڈیٹڈ ساری ڈیٹیلز اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی دی اور ڈاکیومنٹس میں جو آپ ایز این ایم این اے جمع کرتے ہیں اس میں وہ اماؤنٹ شو کی. نمبر 1. نمبر 2، اب یہاں پہ اصل مسئلہ پڑا کیا ہے؟ جو انہوں نے گاجریں کھائیں اور درد اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا سب کا نکل آیا کچا چھٹا. یہ جو سارا کچھ لیتے رہے، جو بڑا پوتر بن رہے تھے، جو عمران خان پہ گھڑی چھوڑ کے کی باتیں کر رہے تھے، ان کی اپنی 3 گھڑیاں نکل آئی، 4 نکل آئی. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نہیں، میاں صاحب کی تو 10-11 گھڑیاں ہیں، بڑے میاں صاحب کی تو 10-11 گھڑیاں ہیں. واجد صاحب آپ نے تو بڑا کام کیا، آپ کو تو سارا پتا ہے. وہ اصل باتیں بھی ہمیں بتا دینا آج پروگرام میں، لیکن مجھے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ علی محمد خان صاحب، سر یہ میرا ایک نقطہ لے کے پھر آپ کا جواب میں دیتا ہوں. مجھے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ جو محترم زرداری صاحب اور محترم میاں نواز شریف صاحب، ان لوگوں نے جو وہاں سے قیمتی گاڑیاں لی ہیں وہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ گاڑی سے لے ہی نہیں سکتے توشہ خانے سے، کیونکہ 10 لاکھ سے اوپر آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، اور گاڑی کا پھر آپ کو کسٹم کلیئرنس اور سارا کرنا پڑتا ہے. تو گاڑی انہوں نے کیسے لی؟ بطور جماعت آپ کو مطالبہ، دیکھیں یہ تو پولیٹیکل، دیکھیں یہ تو سیاسی بات ہے نا. ٹھیک ہے، پریس کانفرنسز کے لیے، ٹاک شوز کے لیے بڑا زبردست جوسی قسم کا کانٹینٹ آپ کو مل گیا، لیکن کیا بطور جماعت آپ اس کے حوالے سے کوئی ریفرنس، کوئی عدالت کا دروازہ، کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی کھٹکھٹائیں گے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں ایز اے جماعت اس پہ جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارا کیس سامنے آ گیا، سب کچھ کلیئر ہو گیا. لیکن ان لوگوں نے جو بڑا مورل ہائی گراؤنڈ لیا تھا، ان کی جب ساری اپنی چیزیں نکلی ہیں، اس میں 2 بڑے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے پولیٹیکلی لیتھل لیگل پوائنٹس ان کے خلاف ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو بے شمار انہوں نے تحفے لیے ہیں، یہ تو ہوش ربا داستان ہے تحفوں کی، اور اس میں تو بہت سی ابھی نہیں ہے، کیونکہ 88 سے میاں صاحب اور جو زرداری فیملی حکومت میں آئی ہے، بھٹو فیملی، تو وہ 88 سے لے کے 2002 تک کی ڈیٹیلز تو ہیں نہیں، جب یہ ان کے آپس کے اقتدار کی لڑائی کا چل رہا تھا چکر سارا. تو ایک تو یہ سوال ہے کہ جو بے شمار انہوں نے تحفے لیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ایم پی اور ایم این اے کے ڈاکیومنٹس میں جو الیکشن کمیشن میں آپ جمع کرتے ہیں اس میں دکھائے؟ یہ تو آج سارا سامنے آ گیا نا باسط صاحب، نقوی صاحب، یہ تو علی خان صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیونکہ یہی حکومت آج سے کچھ ماہ پہلے کہہ رہی تھی کہ توشہ خانہ کے جو گفٹس کی ڈیٹیلز ہے وہ پبلک نہیں کی جا سکتی، اس میں نیشنل انٹرسٹ انوالوڈ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محرکات تھے جس نے مجبور کیا اس حکومت کو کہ وہ توشہ خانہ کی اب ساری ڈیٹیلز 2002 سے آنورڈز وہ پبلک کرے؟ یہ تو باسط صاحب وہی محرکات ہیں جو کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا اور پیچھے سے جب ڈنڈا پڑتا ہے والد کا تو اس کو جانا پڑتا ہے، تو پیچھے ڈنڈا پڑا ہے عدالت کا آئین کا ڈنڈا پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مضبوط ڈنڈا ہوتا ہے قانون کا. عدالت نے منگوائی ہے، کوئی خوشی سے تھوڑی دی ہے، یہ تو اس کو نیشنل سیکرٹ سمجھ رہے تھے. آپ مجھے بتائیں لیکن وہ صرف سپریم کورٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے نا، پبلک نہ کرتے، اس کو پبلک کیوں کی انہوں نے؟ اچھا علی محمد خان، سوری باسط صاحب کا جواب دے دیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب کو دعا کریں کہ انہوں نے اس کو بڑا اسٹرانگلی پرسو کیا. ہمارے وکیل بھائی ہیں، آدمی ہیں،
اور جو فیصلہ آیا ہے سپیریئر جوڈیشری سے اس نے ان کو مجبور کیا کہ اس کو جو ہے وہ پبلک کریں. آج آپ مجھے باسط صاحب آپ ان امور کو سمجھتے ہیں, مجھے کوئی آج بتا سکتا ہے کہ اب جب یہ سارا کچھ پبلک ہو گیا ہے تو یہ جو ہمیں ٹرک کی بستی کے پیچھے یہ امپورٹڈ حکومت لگا رہی تھی کہ کوئی نیشنل سیکرٹ ہے, کون سا نیشنل سیکرٹ اور نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوئی ہے؟ کچھ کمپرومائز نہیں ہوا. صرف یہ ہوا کہ عوام کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ووٹ سے جو اقتدار کے اچھا علی محمد خان صاحب, وہاں پہنچ کے وہ پھر کیا گل کھلاتے ہیں, یہ عوام کو آج پتہ لگ گیا. وقت کم ہے. جو آپ کی اس وقت جو آپ کے اگینسٹ پچ کیا گیا جن کو ایز مین پولیٹیکل اوپوننٹ مریم نواز صاحبہ, ان کا تو صرف ایک پائن ایپل کا ڈبہ نکلا ہے. بہت سی چیزیں ہیں, باقی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور میری معلومات کے مطابق شہباز شریف صاحب ان کے چچا ہیں اور میاں صاحب, بڑے میاں صاحب ان کے والد ہیں, اور یہ انہی کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہی ہیں. اور بڑے میاں صاحب کی تو بڑی چیزیں آ گئی ہیں. ویسے ایک کام کریں باسط صاحب, میں تو اتنا مالدار آدمی نہیں ہوں, مجھے بھی کوئی ایسی سستی مرسڈیز لے دے جو میاں صاحب نے لی ہے, اور مجھے بھی کوئی ایسے سستے لیکسس اور LX 570, اور مجھے بھی کوئی ایسے BMW 7 سیریز جو زرداری صاحب نے لیے ہیں. مجھے گاڑیوں کا بڑا شوق ہے, میرے پاس پیسے کم ہیں, تو ذرا مجھے چلیں پھر آپ ہم کہیں پرائیویٹلی مل کے پھر طے کرتے ہیں. سر آپ چکر لگائیں راول پنڈی میں کمیٹی چوک کے قریب جو ہے وہ آپ کو تھانہ وارث خان کے ساتھ سے موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں, آپ کے بجٹ میں وہی آئے گا. راول پنڈی تو میں صرف راجہ بازار سموسے کھانا جاتا ہوں, باقی راول پنڈی سے تھوڑا سا دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم ظاہرہ باسط صاحب بات کریں گے. ہوش ربا تفصیلات ہیں اور ایک بہت ہی ہوش ربا قسم کا کمپیریزن لوگوں نے دیکھا ہے اس ڈیٹا کو, بہت سارے لوگوں نے, لیکن ایک بہت ہی اہم چیز ہم آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ملاقات ہو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمیں بریک کے دوران مائزہ حمید صاحبہ جوائن کر چکی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. جو سٹوری ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو خبر ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے, اور صرف لوگوں کو یہ اندازہ دینے کے لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ تو صرف 20 سال کی تفصیل ہے, جو چیزیں جو 20 سال میں رکھی گئی ہیں, کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو رکھی گئی ہیں. اس میں موم بتیاں شامل ہیں, ان کے سٹینڈ شامل ہیں, بیڈ شیٹیں شامل ہیں, اس میں میز پوش شامل ہیں, چائے اور کاوے کی پیالیاں ہیں, آئس کریم کے باؤل ہیں, سراہیاں ہیں, گلدان ہیں, چینک ہے, کیتلی ہے, زیتون کا تیل, کھجوریں, شہد, شولیں, چادریں, ٹافیاں, مٹھائیاں, عطر, پرفیوم, عود وڈ, پائن ایپل کے ڈبے, زعفران اور چاکلیٹ شامل ہے. اس میں انگوٹھیاں, بالیاں, بریسلٹ اور ہار شامل ہیں, ہیرے, سونے اور موتیوں سے بنے ہوئے, کف لنکس ہیں, پین ہیں, گھڑیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, کتابیں ہیں, قرآن مجید کے نسخے ہیں, تسبیح ہے, چھوٹے اور بڑے قالین ہیں, ڈیکوریشن پیسز ہیں, وال ہینگنگز ہیں, سونے, چاندی اور لکڑی کے ماڈلز اور پینٹنگز ہیں, فن پارے ہیں, سونے کے سکے ہیں, یادگاری سکے ہیں, اور لکڑی کے بنے ہوئے مختلف اشیاء کے ماڈل ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. پہلے میں آپ کو یہ سنوا دوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے وہ PTI سے ہو, پاکستان پیپلز پارٹی سے, یا مسلم لیگ نواز, 3 بڑی پارٹیاں ہیں, یہ توشہ خانہ کے حوالے سے کیا کہتے رہے, اور پھر مائزہ حمید صاحبہ سے اس پر جواب لیں گے. جی مائزہ صاحبہ, آپ کی پارٹی نے اس کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بنایا. گزشتہ 1.5 سال میں آپ بہت گفتگو کرتے رہے. اب یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, سب نے رکھا ہے, حسب توفیق رکھا ہے, سب لوگوں نے رکھا ہے, تو آپ کس طرح اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ہیں عمران خان صاحب کی جماعت سے؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل تو سب سے بڑا کریڈٹ تو آئی تھنک میاں شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس ساری جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے اس کو پبلک کیا. تو یہ کریڈٹ تو آپ PMLN کو دیں, which is quite different from all other parties. دوسرا جو ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی کس پہ کون سا الزام لگا ہوا ہے, دیکھیں ڈفرینس یہ ہے, توشہ خانہ جو پورا جو میں سمجھ سکی ہوں ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ ایک چیز جو ہے اس کی ویلیو لگواتے ہیں, اور ویلیو لگوا کے اس کو آپ اس ویلیو کی جتنے % بھی ان کی بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے اس کو جو ہے آپ لوگ خرید لیتے ہیں, اور پھر اس کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں فار یور پرسنل یوز. تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, جو ہمارے پچھلے
سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جو گھڑیاں لی گئیں جن کا میجر الزام لگتا ہے ان پہ، وہ ایک تو انہوں نے خود ہی پرسنلی ریسیو کی، توشہ خانہ میں نہیں ڈالی گئی، اور پھر جو ہے وہ ریسیو کر کے ان کو جو ہے وہ میٹر آف ریکارڈ میں نہ ڈالی نا، تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بیچا باہر کے ممالک میں، اور ایسے ممالک میں جہاں سے ان کو گفٹ ملا تھا، اور وہ بیچ کے انہوں نے کوئی کتنے کروڑ روپے جو ہے اس کا غبن کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح جو ہے چیز کو خریدنا اور اس کو پھر چوری کرنا اور پھر تو بیچنا۔ معزہ صاحبہ، جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو 10-11 گھڑیاں رکھی وہ ان کے ذاتی استعمال میں ہیں؟ دیکھیے، آپ کو کوئی ان کی میاں نواز شریف کی گھڑی سعودی عربیہ میں کسی اور آدمی سے تو نہیں ملی جس نے کلیم کیا ہو کہ اس نے 18 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ کی خریدی ہے؟ نہیں، میاں صاحب نے تو ماشاءاللہ کوئی بھی گھڑی جس کی قیمت لگی ہے وہ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور جو میکسیمم انہوں نے گھڑی جو خریدی ہے وہ 8 لاکھ روپے کی ہے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن دکھاتا ہوں معزہ صاحبہ، آپ ذرا سن لیجئے گا میری گفتگو کو، پھر اس کا جواب دیجئے گا۔ پروڈیوسر صاحب ذرا وہ کچھ سلائیڈز جو ہیں وہ کمپیریزن کی چلائیں۔ یہاں پر کس طریقے سے قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ آئی فون 13 جو ہے اس لکھا ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ یہ پرو ہے یا پرو میکس ہے۔ 2021 میں بتایا گیا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ کچھ ہزار، 1,76,000 اور 53,000 میں رکھ لیا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ فون جو ہے اس کے مختلف اسپیسیفیکیشنز میں یہ فون 2.5 سے 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے درمیان تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے ویلیو لگتی ہوگی۔ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ان کو گھڑیاں ملی ہیں، ان کی قیمت جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وہ ہے میکسیمم 40 لاکھ، 8 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک کی گھڑیاں، جبکہ میاں محمد شہباز شریف جس گھڑی کو نہیں رکھتے اور وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں 2022 میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ 14 کروڑ روپے کی گھڑی ہے۔ دینے والے سعودی حکمران ہیں، ایک ہی خاندان ہے، دونوں پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ چھوٹے بھائی کو 14 کروڑ کی گھڑی اور بڑے بھائی کو 40 لاکھ کی گھڑی۔ کیا سعودی حکمران اس وقت غریب تھے، یا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے کہ جو گھڑی انہوں نے نہیں رکھنی وہ 14 کروڑ کی بنی، اس کا ماڈل اور سیریل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے گھڑیاں رکھیں ان کے آگے ماڈل اور سیریل نمبر نہیں لکھا۔ آپ اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو وہ نہ ماڈل ملتا ہے نہ سیریل نمبر۔ معزہ حمید صاحبہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ سارا جو ریکارڈ ہے وہ پبلک کیا ہے، اور یہ بھی پی ایم ایل این کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو توشہ خانہ کے جو لاز ہیں، یا توشہ خانہ کو کس طرح انہوں نے قیمتیں لگائی جاتی ہیں، جس طرح بھی لگائی جاتی ہیں، سبسڈائز لگائی جاتی ہیں، کم لگائی جاتی ہیں۔ میرا پھر پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ قیمت کم لگا کے ایک چیز خرید رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ پہلے ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ اس جگہ سے توشہ خانہ سے خرید رہے ہیں، اور پھر اس کو پرسنل یوز سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک ڈفرنس ہے جو آپ کو میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں۔ یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر ایک ملک میں جاتا ہے، اس کو گفٹ ملتا ہے، اور وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو بیوی ہیں وہ ان کو کہیں بھی جا کے کسی جولر کے پاس جا کے بیچ دیتی ہیں، اور وہ بندہ جو ہے نہیں معزہ صاحبہ، میرا سوال بالکل مختلف ہے۔ میاں محمد نواز شریف کو رولیکس کی ایک گھڑی ملتی ہے جس کا ماڈل اور سیریل نمبر نہیں مینشن ہوا ہوا 2017 میں، وہ 40 لاکھ روپے کی ہے، اور ان کو سعودی عرب سے وہ گھڑی ملتی ہے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد عمران خان صاحب کو وہ 8.5 کروڑ کی گھڑی دیتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ویلیو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان بہت زیادہ تھی کہ ان کو مہنگا گفٹ دیا، اور ہمارے میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان کو صرف 40 لاکھ کی گھڑی دی گئی؟ میاں نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ کم ویلیو گھڑی بھیجی ہے یا زیادہ ویلیو کی گھڑی بھیجی ہے۔ بات یہ ہے
کہ جو ابھی ہم امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو کھڑی مہنگی کیوں ملی گئی. میں آپ کو جواب یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ توشہ خانہ کے میں چیزیں خریدنے کے ایک طریقہ ہے، ایک پروٹوکول ہے، اسے استعمال کر وہ پروٹوکول جو ہے اگر پوری اس کو یوز کیا جائے اور اس کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح توشہ خانہ کے لاز ہیں، تو اس میں کوئی گدگن نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تب آتا ہے کہ جب پرائم منسٹر اس کو ڈکلیئر نہ کرے اور اس کو اچھا مائزہ صاحب، ون فائنل کوشچن. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بطور دختر پرائم منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ ٹریول کیا، وہ سعودی عرب بھی گئیں، وہ امریکہ بھی گئیں اور مختلف جگہوں پر بھی گئیں. ان کو صرف ایک پائن ایپل کا ڈبہ ملا. ایک تو یہ بتائیں کہ وہ پائن ایپل کا ڈبہ جو ہے وہ انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر بھی کیا یا خود جو ہے وہ انہوں نے کھایا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جانے والے سٹاف کو، ایک ایک شخص کو، جو ویلے کے اوپر گاڑی کے اوپر بندہ ہے، گن مین ہے، جو سیکیورٹی کا آفیسر ہے، جو پروٹوکول آفیسر ہے، جو ان کے ساتھ پی ٹی وی کا کیمرہ مین یا رپورٹر گیا ہوا ہے، اس تک کو تحفہ دیا گیا اور مریم بی بی کو کچھ دیا ہی نہیں گیا؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ چیز تو آپ لوگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جو پائن ایپل کا ڈبہ ہے، ایز فار ایز دا پائن ایپل کا ڈبہ از کنسرنڈ، نہیں لوگوں نے کھجوریں بھی رکھی ہیں، فواد چودھری صاحب نے بھی رکھی ہیں، سب لوگوں نے رکھی ہیں. 9 سالوں میں مریم صاحبہ کے 9 سالوں کے کیریئر میں ان کو اگر ایک فواد چودھری صاحب کو ایک پائن ایپل کا ڈبہ ملا ہے تو پھر تو بڑی شرمناک بات ہے کہ، اور پی ایم ایل این کی تو اچیومنٹ ہے کہ ان کی ایک لیڈر ہے جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں 3 دفعہ رہی ہیں، تو انہوں نے کبھی اس قسم کی جو چیزوں کو نہ خریدا ہے. باقیوں کی تو تفصیل سامنے ہی نہیں آئی نا. بہت بہت شکریہ مائزہ حمید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. امبیسڈر عبدالباسط صاحب کے پاس چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے سفیر رہے ہیں مختلف جگہوں پر، فارن آفس میں رہے ہیں، یہ توشہ خانہ پروٹوکول والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ان کہانیوں سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں. آپ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں، ہاؤ ڈز اٹ میک سینس ٹو یو کہ پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن میں ان کی دختر جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں، تو ان کی وائف کو گفٹ دیا جا رہا ہے تو مریم نواز صاحبہ کو وہ گفٹ نہیں دیا جا رہا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ساتھ آنے والے ایک ایک شخص کو جو آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ ہے اس کو گفٹ تھمایا جاتا ہے اور مریم صاحبہ کو نہیں دیا جاتا؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں، آن دا سرفیس تو پاسبل نہیں لگتا، لیکن پہلے میں یہ کہوں کہ شکر ہے کہ آپ نے میری گھڑی کے متعلق سوال نہیں کیا. میں آپ کی گھڑی بھی توشہ خانے سے آئی ہوئی. اچھا، دوسرا یہ ہے، دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں عیسیٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج چیز ڈکلیئر ہوئی ہے ڈاکومنٹ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ایک ڈسکلیمر ہے نیچے دیا گیا ہے کہ یہ صرف ان چیزوں کی ڈیٹیلز ہیں جو چیزیں ڈپارٹمنٹ سے ہیں، جن لوگوں کو چیزیں ملی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ان چیزوں کا ذکر ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ یہ انکمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ انفارمیشن یہ مکمل بھی نہیں ہو سکتی. تو ڈسکلیمر وہاں پہ کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے موجود ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے، ڈیٹیلز ہیں، یہ پوری نہیں ہے. اس میں بہت سی ابھی چیزیں ہوں گی جو لوگوں نے لی بھی ہوں گی گفٹ کے طور پہ، اور وہ شاید نہیں ڈکلیئر کی یا توشہ خانہ میں نہیں جمع کروائیں. دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 40 لاکھ گھڑی ملی ہو اور ہمارے پرائم منسٹر کو 14 کروڑ کی. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا طریقہ ہے. جو چیزیں آپ نے لینی ہوتی ہیں اس کی اسیسمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی ویلیو کو اسیس ڈفرینٹلی کیا جاتا ہے. جو چیز آپ نے نہیں لینی ہوتی اس کی جو ویلیو ہے اس کو آپ اسیس ڈفرینٹلی کر لیتے ہیں. تو یہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے ایکچولی کہ کون سی چیز ہم نے رکھنی ہے، کون سی چیز نہیں رکھنی. اتنی مزے کا خیز یہ ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ دیکھیے مثال کے طور پر شوکت عزیز صاحب جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، پرویز مشرف صاحب ہمارے صدر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، ان کی بیگمات کو مل رہی ہیں 450 روپے کی چیز جو سعودی
عرب کے رولرز دے رہے ہیں ان کو. میں تو ہنستا ہوں ان چیزوں پہ. باسط صاحب جو ہار ہیں، جو ہیرے کے ہار ہیں جس میں ہیرا، سونا اور موتی لگے ہوئے ہیں، وہ 4 ساڑھے 4 لاکھ کے ہیں اور وہ سعودی فرما روا کی طرف سے دیے گئے. وہ 4 لاکھ تو چلیے چھوڑیے، 450 روپے کی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا جو کہ مسز پرویز مشرف کو دی گئی ہے سعودی عرب کے جانب سے. مطلب اس قسم کی یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں. تو یہ ایک تو اسیسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سارا امپرووائزڈ کیا جاتا ہے، اپنے حساب سے اس کو کیا جاتا ہے. اور دوسرا ڈسکلیمر دے کر ہم مطلب اس میں اب کیا ایڈ کر سکتے ہیں. جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں وہ بڑے مناسب سوالات ہیں، لیکن کویسچن یہ بھی سامنے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو نیریٹو نون لیگ نے بنایا کہ ہم تو اصل میں اس بات کے خلاف ہیں کہ گفٹ بیچنا نہیں چاہیے تھا، دیکھیں مجھے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان کے پاس یہ تمام گفٹس موجود ہیں اور انہوں نے نہیں بیچے، ان کے زیر استعمال؟ 20 سال یا 1988 سے اگر آپ لے لیجئے تو کہنا بہت مشکل ہے کہ بھئی BMW جو آصف زرداری صاحب نے لی تھی، یا جو مرسڈیز نواز شریف صاحب نے لی تھی، ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں. میں گھڑیوں کی بات کر رہا ہوں باسط صاحب، میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کو تجوریوں میں آپ آ نہیں رہے اس طرف. نہیں، گھڑیوں کی میں تو آ رہا ہوں، آپ مجھے آنے نہیں دے رہے اس طرف. نہ جانے کیوں آپ مجھے نہیں آنے. باسط صاحب میں آپ سے ایک پیس آف انفارمیشن، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں. آپ لندن میں رہے ہیں. توشہ خانہ کی میں آخری بات کر لوں. دیکھیے توشہ خانے کی جو چیزیں آپ کو گفٹ ملتی ہیں نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جہاں وزٹ کر رہے ہیں، آیا وہ پرائیویٹ وزٹ ہے، وہ اسٹیٹ وزٹ ہے، آفیشیل وزٹ ہے، ورکنگ وزٹ ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات اگر آپ ورکنگ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو تحائف نہیں ملتے، آپ بغیر تحائف کے بھی آ جاتے ہیں، تھوڑا کم قیمت کے مل جاتے ہیں. آپ بعض صاحب سارے شامل ہیں، صحافی شامل ہیں اس میں، بیوروکریٹ شامل ہیں اس میں، لیکن باسط صاحب میں آپ کو نا ایک گوسپ سناتا ہوں. میں نے سرگوشیاں سنی ہیں اسلام آباد میں کہ پاکستان کے کچھ سیاستدان ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے جو چیزیں ریسیو کی ہیں وہ لندن کے ایک بڑی عمارت ہے، اس عمارت کی بیسمنٹ میں بڑے جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز، بلینئرز، جو بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں، جو ٹائکونز ہیں، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں، انہوں نے وہاں پر والٹس لیے ہوئے ہیں، تجوریاں ہیں بڑی بڑی، اور ہمارے کچھ سیاستدانوں کے وہاں پر تجوریاں ہیں اور اس میں بہت زیادہ جو گفٹس ہیں وہ موجود ہیں. اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو بھی اتفاق ہوا ہے وہاں جانے. نہیں مجھے کوئی، آپ پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ باتیں آپ لندن نہیں رہے باسط صاحب؟ میں رہا ہوں، 5 سال رہا ہوں، لیکن آپ نہیں، آپ کو اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا، آپ باہر کھڑے رہے تھے. نہیں یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ باتیں یہاں ڈسکس کرنے کی نہیں ہیں. یہ بہرحال جو ہے باسط صاحب مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک سرکاری شخصیت تھیں، وہ رہی ہیں ایک عہدے کے اوپر، آپ اس وقت ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، جب وہ اپنا والٹ آپریٹ کرنے گئے تھے تو آپ بھی سنا ہے کہ کہاں یہ انٹیلیجنس کی چیزیں آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں. باسط صاحب یہ تو ہم نے اب اکٹھے کام شروع کیا جب آپ وہاں پر تعینات تھے، میں رپورٹنگ کرتے تھے، آپ یقیناً کرتے تھے. لیکن یہ اس قسم کی ان باتوں پہ اب نہیں جاتے کہ اس کے وہاں پہ کیا ہے، والٹ ہے کہ نہیں، کس کے سیف وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں. یہ پرائیویٹ باتیں، ان کو کیا ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ 12 کروڑ 14 کروڑ کا سامان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بندہ اپنے گھر میں اس کھلے عام تو نہیں رکھتا نا، چوری چکاری ہو جاتی ہے، والٹ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ رکھی جاتی ہیں. لیکن ایک بات آپ اپریشیٹ کریں گے کہ یہاں پہ دیکھیں اس لسٹ میں جو ہمارے فارن آفس کے لوگ ہیں، کم از کم ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے اوور آل جنرلی کہ ٹھیک ہے 1-2 اشخاص نے گھڑیاں بھی لے لی، لیکن زیادہ تر انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دی. تو یہ بھی ایک میں اپنے ادارے کے حوالے سے جس سے منسلک رہا ہوں، یہ بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں. صاحب میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے آپ کا نام نہیں ملا، مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم اس میں نے ڈکلیئر نہیں کی، ہم اچھا چلے اس پہ بھی بات کریں گے. ہم بات کریں گے بریک کے بعد اس خبر کے حوالے سے جس میں پوٹینشل موجود ہے اس دنیا کو تبدیل کر دینے کا. جمعے کے روز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، ہم سیاسی مارا ماری میں مصروف ہیں، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے آخری سیگمنٹ میں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جمعہ 10 مارچ کو دنیا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. اسٹیٹ کاؤنسلر چین کے بیجنگ میں موجود تھے وانگ وی، اور ان کے ساتھ موجود تھے علی شام خانی جو کہ سیکرٹری ہیں ایران کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے، اور سعودی عرب کے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور کابینہ کے رکن ہیں مسعد بن
محمد الایبان یہ موجود تھے، اور پھر اس کی تفصیلات سامنے آئیں کہ 6 مارچ سے 10 مارچ تک جو مذاکرات ہوئے بیجنگ میں، اس کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران، دو بڑی قوتیں مسلم ممالک میں اور دنیا میں اپنے امپیکٹ کے اعتبار سے اور اپنی دشمنی کے اعتبار سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ سفارت خانوں کو ایک مرتبہ پھر کھولا جائے گا۔ چین نے یہ ثالثی کروائی، یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک رومانس ہے ویسٹ کے لیے، کیا اب ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ چین کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ باسط صاحب، ڈیولپمنٹ تو بہت بڑی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اپنی سیاسی ڈیولپمنٹس پر بات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ظاہر ہے کہ تعلقات اپنے منقطع کر لیے تھے، سفارت خانے بند ہو گئے تھے جب 2016 میں شیخ نمر النمر کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد سعودی سفارت خانے پر حملہ ہوا۔ اس کے بعد سے حالات جو ہیں وہ منقطع تھے۔ 2 ماہ میں ایمبیسیز دوبارہ کھولی جائیں گے اور 1998 اور 2002 کے جو معاہدے ہیں مختلف فیلڈز میں تعاون کے حوالے سے، وہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، پھر میں اس کے مختلف پہلوؤں پر آتا ہوں۔ دیکھیے، ڈیولپمنٹ تو سگنیفیکنٹ ہے اور چین کا میڈیٹ کرنا اٹ سیلف اگین اٹس اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے کنکلوژنز ڈرا نہیں کر سکتے، پری میچور ہے ابھی یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اب تو صرف سفارت خانے کھلیں گے جو 2016 میں بند ہوئے، آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے یا ٹیکٹیکل موو ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ جو ڈفرنسز ہیں ایران اور سعودی عرب کے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ ایران کا نیوکلیر میزائل پروگرام اور سعودی عرب کا ایران کو سب سے بڑا اپنا ایک لحاظ سے حلیف سمجھنا یا دشمن کے حد تک، کیونکہ ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ سعودی عرب کو کسی طور بھی منظور نہیں ہے۔ پھر جو یمن میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہوتیز اور ورسز گورنمنٹ جو اس وقت سعودی عرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیے تو جو ہے اسرائیل کے معاملے میں بھی بہت مختلف رائے ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ میں جو گو کہ سعودی عرب شامل نہیں ہے، لیکن ایران کی اپنی ایک پوزیشن ہے اسرائیل کے حوالے سے اور سعودی عرب کی اپنی ایک پوزیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کہنا کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائے گا قبل از وقت ہے۔ باسط صاحب، ابھی یہ نہیں، اختلافات کس طرح دور ہوتے ہیں۔ آیا سعودی عرب اسرائیل کا جو نیوکلیر جو ڈیل ہے 2015 کی، سعودی عرب نے اس کی بہت مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس ڈیل کو ختم کر دیں، بلکہ وہ امریکہ کو پش کر رہے تھے کہ آپ اس ڈیل سے نکل آئیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ نکل بھی آئے تھے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور محمد بن سلمان کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ یہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن جب آئے تو انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ پرایا، ہاں، تو اس حوالے سے ایک کھچاؤ سا آ گیا۔ اسلحہ بیچنا چھوڑ دوں گا، یہ سب کچھ کروں گا۔ لیکن باسط صاحب دیکھیں، مجھے یہ بتائیے کہ جو صلح ہے، صلح تو چودھری کرواتا ہے اور دنیا کی چودراہٹ امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ کا سٹرانگ ہولڈ ہے، مڈل ایسٹ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کی بات کر لیں۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین میں روس کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور ایک ایسے وقت میں چائنا جو ہے وہ اتنا بڑا ڈپلومیٹک کو کرتا ہے اس مڈل ایسٹ میں، اور پوری دنیا میں اس کا جو رپل ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ جائے گا۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ کی سپرامیسی تھی کہ دنیا کے ممالک واشنگٹن کی طرف دیکھتے تھے لڑائی کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، اور اب جو ہے یہ مرکز تبدیل ہو کے بیجنگ کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ نیسیسریلی ابھی اٹس ٹو ارلی۔ ابھی چائنا کو وہ میں نہیں سمجھتا کہ چودھری والا رول ہے، وہ ادا بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ایک پالیسی رہی ہے، وہ اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتے۔ اور چین کو چونکہ ایڈوانٹیج بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا وانگ وی نے، جی، جو انہوں نے اس کے بعد بات کی ہے، اس نے کہا کہ ہم اپنا میجر کنٹری کے طور پر رول پلے کرتے رہیں گے، اور مطلب وہ چودراہٹ کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، چودراہٹ تو امریکہ کرتا رہا ہے، لیکن چین کا یہ اندازہ نہیں ہے، وہ ان کا بالکل فورن پالیسی ڈپلومیسی کنڈکٹ کرنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے چین کا۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کو وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا سعودی عرب کے معاملے میں اور ایران کے معاملے میں، ان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ہی نہیں، تو اس وجہ سے چین کو ایک اسپیس ملی، خاص طور پہ بائیڈن کے آنے کے بعد، کیونکہ جمال خشوگی آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ان کو قتل کر دیا گیا، 2018
2018 2 اکتوبر. اچھا 2018 تو اس میں استنبول میں جو سعودی کونسلیٹ ہے وہاں پر، تو وہاں پہ تو اس وجہ سے پھر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تعلقات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے آنے کی وجہ سے ہوئے. تو ایک اسپیس چائنا کو ملی، اور چائنا چونکہ اس وقت آئل امپورٹ کر رہا ہے ایران سے بھی، سعودی عرب سے بھی، انہوں نے لانگ ٹرم کی پلاننگ کر رکھی ہے نا اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ان کے لیے اس اسپیس کو کیپچر کرنا بہت ضروری تھا. اب میں جہاں تک، چونکہ دیکھیں اب تو سفارت خانے کھلیں گے، کیا معاملات کس طرح طے پاتے ہیں، جو میجر کی ڈفرنسز ہیں وہ تو اپنی جگہ بھی موجود ہیں. یہ سفارت خانے 2016 میں بھی تھے نا، اس وقت بھی باسل ایگزسٹ صاحب کرتے اس تھے. کا اندیا تو ملنا شروع ہو گیا تھا 26-27 مارچ 2021 کو جب وینگ وی نے وزٹ کیا ہے تہران کا. وہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا $400 ارب کا 25 سالہ معاہدہ کرنے گئے ہیں کہ ہم آپ کو $400 ارب دیں گے اور بدلے میں ایران ہمیں 25 سال کے لیے ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پر آئل دے گا. اس سے پہلے وانگ وی نے ترکی کا، یو اے ای کا اور سعودی عرب کا دورہ کیا اور انہیں اعتماد میں لیا. بالکل اس وقت انہیں اعتماد میں لیا اس ڈیل سے پہلے. اور دنیا جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑی تبدیلی، ایک ریجنل ری الائنمنٹ، ایک نئی علاقائی اور عالمی صف بندی نظر آ رہی ہے. اور ایسے ہی وقت میں پاکستان جو ہے وہ اس کا رومانس پاکستان میں حکمران ختم نہیں ہو رہا ویسٹ سے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے، چین کو تھوڑا سا خفا کیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ پالیسی لانگ ٹرم میں نقصان پالیسی تو دیکھیں لانگ ٹرم میں ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو چائنا کے ساتھ ہے ہی ہے نا، اس پہ تو کوئی کویسچن نہیں، اور نیشنل کنسنسس ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب اگر ہم کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے، جیسا میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیک آن ٹریک لانا چاہتے ہیں تو 2-3 باتوں کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف آر اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ چائنا، وہ ہمارے لیے ایک کی ہے ہماری فارن پالیسی کا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اور جو کابل کے درمیان پرابلمز ہیں وہ مزید نہ بڑھیں، ہمیں یہ ایک خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ افغانستان از ٹو امپورٹنٹ فار اس، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈرونز کے لیے دوبارہ اپنے بیسز یہاں پہ دیں. اور تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسٹریٹجک ایک لحاظ سے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ میں جا ہی رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، یا اس طرف ہم نے دیکھنا تھوڑا بہت شروع کر ہی دیا ہے، تو کم از کم ہمیں کوئی ایڈوانٹیج تو ملے نا جموں اور کشمیر کے حوالے سے. کوئی پریشر وہ تو نہیں مل رہا باسط صاحب. نا مسئلہ یہی ہے. انفارمڈ سرکلز جو ہیں وہ تو اب زبان زد عام ہے یہ بات کہ جو ریزن پاکستان کو آئی ایم ایف لفٹ نہیں کروا رہا اس کے ٹیکنیکل ریزنز نہیں ہیں، اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ چیزیں مانے گا تو پھر مل جائے گا. اور آج یہ ایک کہیں کسی کیبنٹ کسی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کی انہوں نے چیئر کی ایک میٹنگ، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو رہا تو ہم واشنگٹن کو اپروچ کریں گے اور ان سے انسسٹ کریں گے کہ کروا کے ہمیں دیں. تو پھر بدلے میں وہ بھی کچھ مانگیں گے. آبویسلی کوئی پروکو کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. آبویسلی اگر اپنا آپ کارڈ صحیح اور صحیح وقت نہیں کھیلتے نا تو پھر سے چیزیں لوز کر جاتے ہیں. اور اگر جو چیزیں آپ انڈیسائسو ہو کے کرتے ہیں ان کا نتیجہ ہمیشہ اسی طرح ہی نکلتا ہے. چین کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ از ویری امپورٹنٹ. اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ جو سفارت خانے دوبارہ آپریشن ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے. ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی آگے، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اگر ٹھیک رہتے ہیں، ٹھیک نہیں بھی ہوتے، ایک لحاظ سے انگیجمنٹ ان کی رہتی ہے، تو ہمارے لیے اس میں اسپیس ہے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ اسپیس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. صحیح. باسط صاحب بہت بہت شکریہ. آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کروائی ہے چین نے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو بڑے محتاط طریقے سے اپنے آئندہ کی حکمت عملی طے کرنا ہوگی. اور جو ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا رومانس ہے ویسٹ کے ساتھ، ایک کیلکولیٹڈ رومانس میں تبدیل کرنا ہوگا جس میں آپ اس رومانس کی وجہ سے چین کو، بیجنگ کو ناراض نہ کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. مجھے امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.